5वां पारा सूरह आले इमरान रुकू नंबर 5। वो औरतें भी हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों। उनके मासिवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अमवाल के जरिए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्तिये कि उन्हें हिसारे निकाह में महफूज करो, ना कि आजाद शहवत रानी करने लगो। अपनी बीवियों का महर बतौर फर्ज के अदा करो। अल्लाह तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है और तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ए अहले ईमान, तुम एक दूसरे के माल बातिल तरीके से न खाओ। लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से। जो शख्स जुल्म ज्यादती करेगा उसको हम जरूर आग में झोंकेंगे। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साबित कर देंगे। जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना न करो। हाँ, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो। रुकू नंबर 6। मर्द औरतों पर कव्वाम हैं, इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, पहले उन्हें समझाओ, फिर ख्वाबगाहों में उनसे अलग रहो, फिर हल्के से मारो, फिर अगर वो तुम्हारे मुती हो जाएं तो खामखा दस्त दराजी के लिए बहाने तलाश न करो। अगर मियां बीवी के ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा हो तो एक हकम मर्द की तरफ से, एक हकम औरत की तरफ से मुकर्रर करो। ये दोनों इस्लाह की नीयत से मामला सुलझाएं तो अल्लाह मुआफकत की कोई सूरत निकाल देगा। वालिदैन, रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, पड़ोसी रिश्तेदार, अजनबी हमसाया, पहलू के साथी, मुसाफिर और तुम्हारे तही दस्त से एहसान का मामला रखो। अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो अपने पिंदार में मगरूर हो और अपनी बड़ाई पर फख्र करे। ऐसा शख्स कंजूस भी होता है और अगर खर्च करता है तो सिर्फ दिखावे की खातिर। रुकू नंबर 7। ऐ अहले ईमान, जनाबत की हालत में नमाज के करीब न जाओ जब तक के गुस्ल न कर लो। हाँ, अगर कोई बीमारी हो या सफर में हो और तुम में से कोई शख्स रफे हाजत करे या औरतों से लम्स किया हो और फिर पानी न मिले तो पाक मिट्टी से काम लो और उससे अपने चेहरों और हाथों पर मसाह कर लो। अल्लाह नरमी से काम लेने वाला है। अहले किताब जलालत के खरीदार बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो। अहले किताब, मान लो इस किताब को जो हमने अब नाजिल की है और उस किताब की तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे चेहरे बिगाड़ कर पीछे करेंगे और सब्त वालों का सा हशर कर देंगे। अल्लाह बस शिर्क ही को माफ नहीं करता, उसके सिवा दूसरे जिस कदर गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहता है मुआफ करता है। रुको नंबर 8। अहले किताब कहते हैं कि काफिर लोग ईमान लाने वालों से ज्यादा सही रास्ते पर हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर उसका कोई मददगार नहीं। जिन लोगों ने हमारी आयात को मानने से इनकार किया है उन्हें हम बिलयकीन आग में झोंकेंगे। जब बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि अजाब का खूब मजा चखें। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए घनी छांव वाली जन्नतें हैं। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो। जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। ऐ अहले ईमान, इताअत करो अल्लाह की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उन लोगों की जो तुम में साहिबे अम्र हो।
پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ رکو نمبر 9۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا ہی نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئیں۔ رکو نمبر 10۔ اے اہل ایمان، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ رکو نمبر 11۔ جب انہوں نے جنگ پر اصرار کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، لیکن اب جو لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت خدا ترس انسانوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں رہو۔ منافق سامنے تو مطیع و فرمانبردار بنے رہتے ہیں، لیکن راتوں کو جمع ہو کر تمہارے خلاف مشورے کرتے رہتے ہیں۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ رکو نمبر 12۔ منافقین کے بارے میں تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، لہذا انہیں اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو۔ کچھ منافق تم سے لڑنا نہیں چاہتے اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو ان پر دست درازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور قسم کے منافق وہ ہیں جو امن میں رہنا چاہتے ہیں لیکن فتنے کا موقع پاتے ہی کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر صلح پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ رکو نمبر 13۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے کوئی چوک ہو جائے۔ کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے وارثوں کو خون بہا دینا ہوگا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام نہ ملے تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ
جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والے کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ رکو نمبر 14، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے ہیں وہ دراصل ظالم ہیں۔ جب وہ مر گئے تو فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ جو کوئی ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ پائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہوگا۔ رکو نمبر 15، سفر میں نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان 2 ٹکڑیوں میں بٹ جائیں، ایک مورچہ سنبھالے اور دوسری ٹکڑی امام کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد دوسری ٹکڑی آئے گی اور دوسری رکعت کی تکمیل کرے گی۔ اس اثنا میں پہلی ٹکڑی مورچہ سنبھالے گی اور امام کے پیچھے دونوں ٹکڑیاں چوکنا رہیں اور اسلحہ لے رہیں۔ اس صلاۃ خوف کے بعد کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ حالت جنگ سے اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز دراصل ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 16، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے معافی چاہے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ رکو نمبر 17، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا۔ اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقات و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام یا لوگوں کے معاملے میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے جبکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ رکو نمبر 18، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ لوگ اس باغی شیطان کو اپنا معبود بناتے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کا ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ جس نے شیطان کو اپنا ولی و سرپرست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ انجام کار آرزوؤں اور تمناؤں پر موقوف نہیں، عمل ہی انسان کو نجات میں پہنچائے گا۔ رکو نمبر 19، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو
اگر عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی ہی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں۔ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اپنا طرز عمل درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ رکوع نمبر 20۔ اے اہل ایمان، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور گواہی کی زد خود تمہاری ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپیٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک لوگ دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ منافق تمہارے معاملے میں انتظار میں رہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تمہارا پلہ بھاری ہو گیا تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری ہو تو ان سے کہتے ہیں ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا ہے۔ رکوع نمبر 21۔ منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے اٹھتے ہیں، خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں۔ اے اہل ایمان، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔